हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर लिटरेरी जेम्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी स्टोरी होने जा रही है वो द ट्रबल ईजर्स बाय वापसी सिद्धवा। वापसी सिद्धवा का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चलें कि वापसी सिद्धवा एक पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर हैं जो कि बहुत फेमस है अपने नॉवेल्स और अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के हवाले से, और वो पारसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ है जिसका इम्पैक्ट उनकी राइटिंग्स में भी देखा जा सकता है, जैसा कि इस स्टोरी में भी देखा जाएगा। स्टोरी का आगाज़ करते हैं। आपको बताते चलें कि आपको ये नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके अलावा जितने रिलेटेड नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। स्टोरी हम साथ साथ समझते जाएंगे, इसकी समरी और क्रिटिकली एनालिसिस भी करते चले जाएंगे और साथ साथ आपको थीम्स भी बताते जाएंगे। स्टोरी का आगाज़ इस तरह से होता है कि एक पारसी फैमिली है जिसमें एक मदर है और एक उनका बेटा दिखाया गया है। बेटा जो है उसने सर पर टोपी पहन रखी है, इससे उसका जेंडर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मदर शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम रिलीजियस सेरेमनी। फ्राइडे का दिन है जो कि बहुत से रिलीजन में मोतबर कंसीडर किया जाता है, बहुत वर्चुअस कंसीडर किया जाता है। इसी तरह पारसी रिलीजन में भी इसको बहुत अहमियत हासिल है। मदर जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं, कमरे को सजा रही हैं, दरियाँ बिछा रही हैं और साथ ही उन्होंने एक सिल्वर कलर का बाउल लिया हुआ है जिसके अंदर पानी है, मिरर है और चिकपीस है, और साथ ही उसमें क्रिस्टलाइज्ड शुगर है जिसे आप कह लें कि मिश्री है। और वो अपने प्रॉफिट ज़ाराथुस्त्रा, ये उनका पारसी प्रॉफिट है, उसकी जो है पूजा या उसकी इबादत करने लगे हैं। और जो किड है यानी जो बच्चा है वो बहुत इंटरेस्टेड है स्टोरी सुनने में, क्योंकि उसकी मदर हर फ्राइडे को उसको कोई ना कोई स्टोरी सुनाती है। मदर बहुत प्यारी है, वो बेटा अपनी माँ की तरफ देखी चले जा रहा है। और फिर स्टोरी का आगाज़ होता है। माँ जो है उसने आग भी जला रखी है उधर ही कमरे में। कहानी जो है वो पीर खुरकैन की है जो कि एक मुस्लिम वुड कटर है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और उसकी एक बेटी है, एक बीवी है। एक दिन ऐसा होता है कि पीर खुरकैन की जो बेटी है वो उसको खुशबू आती है, उसके हमसायों के घर में लिवर पक रहा होता है। बेटी को बहुत शौक़ होता है, उसका बहुत दिल ललचाता है कि वो भी लिवर खाए, तो वो बहाने से अपने नेबर्स के घर जाती है आग लेने के बहाने से, क्योंकि ये स्टोरी पुराने वक्तों को डिपिक्ट कर रही है जबकि माचिस का, मैच बॉक्स का कंसेप्ट नहीं था और आग जो है जलाने के लिए आग ही का इस्तेमाल किया जाता था। तो आग कहीं न कहीं से ली जाती थी और ये जो लड़की है ये आग लेने जाती है लेकिन उसको कोई नहीं पूछता क्योंकि वो डिनर कर रहे होते हैं, लिवर खुद ही खा रहे होते हैं नेबर्स। लड़की एक बार आग बुझाती है और फिर दोबारा जाती है, लेकिन दोबारा फिर उसे कोई नहीं पूछता। ऐसा वो 2-3 मरतबा करती है, लेकिन एट द एंड वो बहुत दुखी दिल के साथ वापस आ जाती है। वो अपने वालिद को बताती है। उसका बाप जब उससे पूछता है कि बेटी क्या हुआ, तो वो अपने बाप को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे किसी ने भी, नो वन हैज़ ऑफर्ड मी एनी लिवर एंड शी वेंट टू द नेबर्स अगेन एंड अगेन। वुड कटर को बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी का दिल कर रहा है लिवर खाने के लिए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी बेटी को तसल्ली देता है। यहाँ पे फादर्स लव का कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया है। आप इसे एज अ थीम भी कंसिडर कर सकते हैं। हाउ अ फादर फीलिंग लव फॉर हिज डॉटर एंड ही वांट्स लिवर, कि वो किसी न किसी तरह से अफोर्ड करे और अपनी बेटी को खिलाए। तो वो कहता है कि बेटी तुम फ़िक्रमंद ना हो, मैं तुम्हारे लिए जो है कल ज़्यादा लकड़ियाँ काटूँगा और उनको बेच के तुम्हारे लिए लिवर लाऊँगा। तो बेटी खुश हो जाती है और यहाँ पे आगे हम फेट एंड डेस्टिनी का कंसेप्ट देखते हैं। उसमें जब लकड़हारा पहले दिन बहुत ज़्यादा जो है स्टैक इकट्ठी करता है वुड्स की, और शाम को जब लेने जाता है तो वो एशेस में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, बिल्कुल राख हुआ पड़ा होता है। वो दोबारा मेहनत करता है। उसका हार्ड वर्क देखें, उसकी एफ़र्ट देखें, उसकी डेडिकेशन देखें कि एक दिन वो नहीं हासिल कर पाया तो उसकी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो दोबारा से मेहनत करता है, दोबारा से लकड़ियों का जो है ढेर इकट्ठा करता है, लेकिन शाम के वक़्त फिर से वो खाक हुई पड़ी होती हैं। तीसरे दिन फिर वो ऐसा करता है, लगातार 3 दिन वो यूँ ही करता रहता है, लेकिन हर बार यही होता है कि लकड़ियों के स्टैक के बजाय उसे खाकस्तर का ढेर नज़र आता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। वो कहता है कि किस तरह से मैं अपनी बेटी को, अपनी बीवी को अपना मुँह दिखाऊँगा, और वो घर जाता है रात के अंधेरे में, शर्मिंदा होता है, दिन की रोशनी में नहीं जा सकता, रात के अंधेरे में जाना चाहता है। गली में खड़ा होता है, उसे 2 एंजल्स जो हैं वो मिलते हैं। उसे नहीं मालूम होता कि ये एंजल्स हैं, उसे ह्यूमन बीइंग्स ही लग रहे होते हैं। और इन 2 एंजल्स के जो नाम बताए गए हैं वो है बहराम यज़ाद एंड मुश्किल आसान। ये 2 जो एंजल्स हैं ये पारसी रिलीजन के हैं एंजल्स, और कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए कि जो वुड कटर है ही इज़ अ मुस्लिम व्हाइल दीज़ एंजल्स आर नॉट दे डू नॉट बिलॉन्ग टू द रिलीजन इस्लाम बट फ्रॉम अ पारसी रिलीजन। वो उससे पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू वरीड, तो वो आगे से उसकी आप सेल्फ इस्टीम देखें कि वो अपनी मुश्किलात किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, आई हैव नो इशू। वो दोबारा पूछते हैं कि तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो वजह है।
اس پر وہ اپنی تمام تر کہانی تمام تر داستان سناتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوری سناتے سناتے ہی مدر کہتی ہے کہ ہاؤ دوز اینجلز ہیلپ دیٹ وڈ کٹر، پلیز اینجلز ہیلپ می ان مائی ڈیفیکلٹیز۔ تو ان کا بلیف دیکھیں آپ کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی مدد ہوئی ہے تو ہماری بھی ہوگی۔ اسٹوری آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو اینجلز ہیں مشکل آسان اور بہرام یزاد، وہ اسے سینڈ دیتے ہیں، اس کو مٹی اور ریت کی بھری ہوئی مٹھیاں پکڑاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور جب تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں تو تم نے ہمیں نہیں بھولنا بلکہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں چک پیس جو ہے وہ کسی غریب کو تم نے بانٹنے ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھنے کے ایکول ہوگا۔ لیکن وہ سوچتا ہے وڈ کٹر کہ یہ کیا انہوں نے مجھے ریت تھما دی ہے، میں تو ان کے جاتے ہی پھینک دوں گا۔ لیکن اینجلز اس کا دماغ پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے بہت لکی ثابت ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گھر جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں ایک کونے میں ریت کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سو جاتا ہے۔ جب سو کے اٹھتا ہے بلکہ اس کی بیٹی کو کوئی بتاتا ہے نیبرز میں کہ آپ کے گھر تو آگ لگ گئی ہے، وہ بہت حیران ہوتی ہے، باپ کو بتاتی ہے، باپ کہتا ہے ہمارے گھر میں کون سا کوئی بہت قیمتی شے ہے جو جل جائے گی، تو تم سو جاؤ۔ وہ سو جاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، ان کا کمرہ جو ہے وہ روشنی سے جگمگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو تمام ریت تھی، سینڈ تھی، وہ بہت قیمتی قسم کے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ ہاؤ دا فارچون آف اے وڈ کٹر ہیز چینجڈ وی سی۔ اور وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، انکینڈیسنٹ ہیپ آف ڈائمنڈس، ایمرلڈس، روبیز اینڈ پرلز۔ وہ ریت اس قسم کے جواہرات میں چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ وڈ کٹر ان میں سے ایک جیم اٹھاتا ہے اور لے کے جاتا ہے جیولر کے پاس۔ جیولر کو کہتا ہے کہ لو بھائی یہ لے لو اور مجھے پیسے دے دو۔ تو جیولر کہتا ہے کہ یہ تو 1 بلین روپیز یا 2 بلین کا۔ وہ بہت حیران ہو جاتا ہے وڈ کٹر کہ اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی جیم۔ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا یا مجھے موک کر رہا ہے۔ وہ پھر جاتا ہے دوسرے جیولر کے پاس، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ میرے پاس تو اس کے ایکویویلنٹ رقم ہی نہیں ہے۔ پھر وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اور اس کی حیرت کا عالم ہے، اس کی ڈیسٹنی آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کا لک چینج ہوتا ہے۔ تیسرے جیولر کے پاس جاتا ہے تو وہ ہیپ لگا دیتا ہے، ڈھیر لگا دیتا ہے 3، اور کہتا ہے کہ جس ڈھیر پر تم نے یہ پھینکا وہ ڈھیر سونے کا تمہارا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وڈ کٹر اس کو ٹاس کرتا ہے اپنے روبی کو اور ایک ڈھیر کے اوپر جا لگتا ہے اور اس کو پھر وہ ڈھیر مل جاتا ہے۔ لوگوں کو ہائر کرتا ہے جن کے ذریعے وہ خزانہ اپنے گھر لے جائے، جا کے لیور خریدتا ہے، کچھ چک پیس بھی خریدتا ہے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹے۔ ٹربل ایزرز کے کہنے پر، ٹربل ایزرز کون تھے؟ بہرام یزاد اور مشکل آسان۔ گھر جاتا ہے، بیوی بہت حیران ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ شوہر نے ضرور کوئی چوری کر لی ہے اس لیے ہمارے پاس اتنا خزانہ آ گیا، ورنہ تو ہم تو معمولی سے وڈ کٹر کے بیوی بچے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وڈ کٹر ساری اسٹوری اپنی بیوی اور بیٹی کو بناتا ہے، تمام خوشی خوشی لیور بناتے ہیں، کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور روسٹڈ چک پیس جو ہے وہ بانٹتا ہے۔ وڈ کٹر کہتا ہے کہ اب جو ہے مجھے پلگریمیج پہ جانا چاہیے، حج پر جانا چاہیے، اور پیچھے سے اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگاتا ہے اپنی بیوی اور بیٹی کے کہ اب تم نے پیچھے سے ہر فرائیڈے کو چک پیس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں امنگ پور پیپل۔ مگر اسٹوری یہاں پہ ٹویسٹ لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اور بیٹی یہ دونوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے چک پیس ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، اور ان کا جو ٹوٹل سرکل ہے وہ بھی انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا بیٹی کا امیر دوستوں میں ہونے لگ جاتا ہے، امیر سہیلیاں بنا لی ہوتی ہیں، پرنسس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ ایک دن جب بیوی اور بیٹی وڈ کٹر کے دونوں جاتے ہیں باتھ لینے کے لیے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ باتھ میں تو وہ نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پر جو کنگ ہے اس کی بیٹی باتھ لے رہی ہے، اور یہاں پہ ہمیں کلاس ڈسٹنکشن دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح عام لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن پرنسس کو ویلیو دی جا رہی ہوتی ہے، اس کو پرائیورٹی ہے کہ وہ یہ چیزیں، یہ جو آسائشیں ہیں وہ حاصل کر سکے۔ وہیں پر دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور وڈ کٹر کی بیٹی اپنا قیمتی نیکلس پرنسس کو ایز اے گفٹ دیتی ہے، دونوں کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے۔ پرنسس اس کو انوائٹ کرتی ہے کہ تم میرے گھر آنا، میری طرف سے تمہاری دعوت ہے، اور دونوں کی دوستی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ایک دن جب پرنسس اور وڈ کٹر کی بیٹی جنگل میں پھر رہے ہوتے ہیں سیر کے لیے، تو وہاں پہ وڈ کٹر وہ جو کنگ ہوتا ہے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ لیٹس سوئم ان دس پول، لیکن وڈ کٹر کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں تم ہی کرو۔ وہ اپنی پوزیشنز جو ہے پرنسس وڈ کٹر کو دیتی ہے جس میں قیمتی نیکلس بھی ہوتا ہے، اور وہ قیمتی نیکلس ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو اینجلس تھے وہ ڈسگائز فارم آف اے کرو میں آتے ہیں اور وہ نیکلس لے جاتے ہیں۔
یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لڑکی بھول گئی ان کو یاد رکھنا، اور یہاں پہ ٹوسٹ آتا ہے کہانی میں، پرنسس سارا الزام لگا دیتی ہے وڈ کٹر کی بیٹی پہ، اور اسے کہتی ہے کہ یو آر رسپانسبل فار آل آف دا تھنگس دیٹ ہیز ہیپن ٹو می، اور اس کو جیل سنا دی جاتی ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مدر اپنی جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی، مدر جو اسٹوری سنا رہی ہے وہ کہتی ہے ہاؤ شی از لرننگ فرام دا مسٹیکس آف ادر، کہ وہ کہتی ہے کہ جس طرح وڈ کٹر کی بیٹی اور بیوی نے بلا دیا، ہم نہیں بھولیں گے آپ کو بہرام آزاد اور مشکل آسان، بلکہ ہم آپ کو یاد رکھیں گے، آپ ہماری مشکلات کو آسان کریں۔ اور وڈ کٹر کی جو وائف ہے وہ بھی کہتی ہے کہ مجھے بھی جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ میری بیٹی تن تنہا نوجوان کس طرح اکیلی جیل میں رہے گی، اور ان دونوں کو قید سنا دی جاتی ہے۔ دونوں قید میں ہوتی ہیں، ان کے گھر کے آگے بہت بڑی دیوار قائم کر دی جاتی ہے، ان کی پوزیشنز کو کنگ جو ہے اپنے انڈر لے لیتا ہے۔ وڈ کٹر کی واپسی ہوتی ہے، وڈ کٹر جب واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹی گھر میں نہیں ہیں، گھر تو اجاڑ پن کا شکار ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور وہ جاتا ہے کنگ کے پاس، اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں کیسے گھر پہ رہ سکتا ہوں جب کہ میری بیوی اور بیٹی دونوں قید میں ہیں، تو مجھے آپ قید سنا دیں، میری بیوی بیٹی کو رہا کر دیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کنگ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وڈ کٹر کو جیل میں قید کر دیتا ہے۔ اب کہانی میں کیا چینج آتا ہے کہ وڈ کٹر سو رہا ہوتا ہے، اس کے خواب میں، اس کے ڈریم میں وہی دو اینجلس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ دس از ہاؤ یو ڈیڈ، ہم نے تمہاری ڈیسٹنی چینج کر دی، ہم نے تمہاری لک چینج کر دی، لیکن تم ہمیں ہی بھول گئے، جبکہ تم صرف 3 چک پیس ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے، تم وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس پر وہ ریگریٹ کا اظہار کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ اینجلس بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تم صبح نیند سے بیدار ہوگے تو تمہارے تکیے کے نیچے تمہیں کچھ گولڈ کے کوائنز ملیں گے، تم انہیں بیچ کے چک پیس خرید کے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دینا، اور تمہاری تمام مشکلات پھر سے آسان ہو جائیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی جو تکیہ ہے اس کے نیچے پڑے ہیں کچھ کوائنز، وہ انہیں اٹھاتا ہے اور جیل کی ہی سلاخوں سے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی اسے مل جائے جس کے ذریعے وہ خرید سکے، اور ایک بزرگ اسے گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے تو بیٹے کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے سامان خریدنا ہے، اور میں اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے جہیز کا سامان لینا ہے اور تیاریوں میں مگن ہوں۔ تو وہ دیکھیں، آپ سیلفش فن دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اور وہیں پہ وہ جو وڈ کٹر ہے اس کو دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں شادی کے بجائے ایسا ہو کہ شراؤڈ ہو، کسی کی ویڈنگ نہ ہو، اور تمہیں شادی کے جوڑے کے بجائے کفن خریدنا پڑے۔ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ابھی تک قائم ہوگا اور آپ اسے اینڈ تک سنیں گے۔ پھر جو ہے اسی طرح وہ جو اولڈ مین ہے وہ چلا جاتا ہے وہاں سے، اور جب واپسی تھوڑی دیر بعد گزرتا ہے تو وہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے، اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا جو سن ان لا ہے، اس کا جو داماد بننے جا رہا تھا، وہ موت کے بستر پر ہے، مرنے ہی والا ہے، اور وہ اس کے لیے کفن خریدنے جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ سے وڈ کٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے، وہ وڈ کٹر کو کہتا ہے کہ چلو اب تو ایسا کوئی ایونٹ ہے ہی نہیں، تو چلو میں کیوں نہ تمہاری ہی مدد کر دوں، تمہارے ہی کام آ جاؤں، اور وہ اس کے لیے چک پیس خرید دیتا ہے اس کو، اور وڈ کٹر اس کو دعا دیتا ہے کہ خدا کرے تمہاری مشکلات آسان ہوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آ کے نیوز سناتا ہے کہ تمہاری دی ہوئی دعا سے آسانی ہو گئی ہے، وڈ کٹر چک پیس ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے دوسری طرف، جب جنگل میں باپ یعنی کہ کنگ اور اس کی پرنسس دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک برڈ، ایک اسپیرو آتی ہے، اور وہ اس کا جو نیکلس ہے وہ دے دیتے ہیں، تو بہت حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو وڈ کٹر کی بیٹی پر اور وڈ کٹر پر ایسے ہی بلا وجہ الزام لگا دیا، جبکہ یہ تو انہوں نے لیا ہی نہیں تھا۔ کنگ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وڈ کٹر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اس پر وڈ کٹر کہتا ہے کہ تم نے ہمیں ڈس آنر کیا، میری بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ اس پر کنگ اسے کہتا ہے کہ تم فکر مند نہ ہو، میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا، اور اپنا کراؤن بھی اتار کے وڈ کٹر کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ وڈ کٹر اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیر پرکین کی مدد کی پارسی ریلیجن کے 2 اینجلس نے، جن کا نام مشکل آسان تھا اور بہرام آزاد تھا۔ اسٹوری یہاں ختم ہوتی ہے، اور وہ مدر جو ہے وہ اپنی پریئرس کو اینڈ کرتی ہے اور دعا کرتی ہیں کہ جس طرح اینجلس نے اس وڈ کٹر کی ہیلپ کی، اسی طرح اینجلس ہماری بھی ہیلپ کریں اور ہماری مشکلات کو ختم کریں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاؤ آ زoroastrian angels can help a Muslim۔ تو یہاں پہ کہانی میں ہم کانٹراڈکشن دیکھتے ہیں۔ اس کی تھیمز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلوں۔ تھیمز اس کی ہیں فیتھ اینڈ ریچولز، کس طرح وہ اپنے فیتھ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور
جو چیزیں چلی آ رہی ہیں انہیں کو آگے کنٹینیو کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ اس میں ان کو اوتھینٹسٹی کا بھی علم نہیں ہے، وہ بہت بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹ کین بی پاسبل دیٹ the angels of one religion are helping to the woodcutter of the other. اسٹوری ٹیلنگ ایز اے ٹریڈیشن اس کی تھیم ہے۔ مدر جو ہے فرائیڈے کو اسٹوری سناتی ہیں، بیٹا جو ہے وہ ہر وقت متجسس رہتا ہے کہ وہ اسٹوری سنے۔ فیملی اینڈ ڈیووشن، فیملی اینڈ ڈیووشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وڈ کٹر کتنا ڈیووٹیڈ ہے ٹورڈز ہز فیملی۔ کلاس اینڈ ڈیسٹینی، کلاس ڈسٹنکشن دکھائی گئی ہے بٹوین کنگ اینڈ وڈ کٹر، اینڈ دیز آل آر دا تھیمز۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا اسٹوری کو، اور امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ کوئی آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں تو یو آر آلویز ویلکم، یو کین ڈراپ یور کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ سو فار۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔